अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जद्दी हकीम अमजद भट्टी। आप तिब आज़म टीवी देख रहे हैं, जहां हिकमत बोलती है, जड़ी बूटियाँ सुनती और सेहत मुस्कुराती है। तिब के सितारे के पिछले प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसी शख्सियत के साथ यानी सलार तिब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी सदर कौमी तिब्बी कौंसिल के साथ दूसरी नशिस्त कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। उनकी शख्सियत पर एक शेर बहुत मौजूद आता है। आतिश ने कहा है, थकें जो पाँव चल सर के बल, ना ठहर आतिश, गुल मुराद है मंजिल में, खार राह में है। उनका सफ़र यकीनन इतना आसान, सादा और सहल नहीं था। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारी मुश्किलात का शाहिद हूँ और आज हम उन्हीं से जानते हैं कि इस फील्ड में उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल हुई और वो कैसे आगे बढ़े। जनाब वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप तिब की किन किन मशहूर शख्सियात जो ज़िंदा हैं या पर्दा कर चुकी हैं माजी में, या जो उसातिज़ा तिब हैं, किन से ज़्यादा मुतासर हैं? मैं अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में प्रोफेसर हकीम अरशद जलील खां फ़रानी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मुझे क्योंकि उनके मतलब पर काम करने का मौका मिला, उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला, दवा साजी मैंने उनसे सीखी, मरीज़ों की हैंडलिंग उनसे सीखी, नुस्खा नवीसी उनसे सीखी। जो नुस्खा मैं आज भी लिखता हूँ मैं उन्हीं का स्टाइल अपनाता हूँ। तो एक तो मुझे दुनिया तिब में किसी एक शख्सियत से मैं मुतासर हुआ तो वो अरशद जमील फ़रानी है। अच्छा, यह एक छोटा सा ज़िमनी सवाल। किबला अरशद जमील खां फ़रानी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो एक चीज़ हमें समझाया करते थे, अज्ज़ाए नुस्खा जी। तो हमारे बहुत सारे जो मुआलिज लोग हैं वो अज्ज़ाए नुस्खा जो है उससे शायद वाकिफ़ नहीं या उसका लिहाज नहीं रखते जी। तो इस पर अगर आप एक दो लाइनों में कुछ कहना चाहिए। हाँ, बस एक वाक़े के साथ ये बात अर्ज़ कर दूँगा कि एक दफ़ा फ़रानी साहब ने हमें बताया, जब हम मकतब पे काम करते थे तो बात समझाने का अंदाज़ क्या था, बड़ा दिलचस्प उनका, कि एक हिचकी का मरीज़ उनके पास आ रहा था और गुज़िश्ता एक माह से वो उनको दवाइयाँ बदल बदल के दे रहे थे। तो दवाई वो मरीज़ की हिचकी बंद नहीं हो रही थी और उससे पहले वो दीगर मुआलजीन से भी इलाज करवा चुका था। तो फ़रानी साहब बड़े एक दिन बड़े गौर व फिक्र कर रहे हैं, अपना लिखा हुआ नुस्खा देख रहे हैं और काफ़ी तवज्जो से उन गौर कर रहे हैं कि इसमें क्या कमी है कि सही डायग्नोज नहीं हो पा रहा, सही तजवीज़ नहीं की जा रही है, क्या खराबी क्या है इस नुस्खे में कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसमें शिफा क्यों नहीं हो रही। तो वो गौर करते करते उन्होंने देखा तो खुद ही उन्हें अंदाज़ा हुआ है गलती का। वो फरमाते हैं कि उस जो नुस्खा मैंने उनके लिए तजवीज़ किया उसके ऊपर हुआ शाफी नहीं लिखा हुआ था। तो वो उन्होंने हुआ शाफी उनको उसी नुस्खे के ऊपर लिखा और उनसे कहा कि 2 दिन के बाद दोबारा शीफ लाइए और मरीज़ वो ठीक हो गया। वो तो ये इस तरह जो इसके अज्ज़ाए नुस्खा की जो आपने बात की, तो ज़ाहिर है कि वो मरीज़ का नाम, उसकी उम्र, फिर उसका जो है ना वो शाफी लिखना लाजमी करार देना, फिर उसकी मरीज़ की हिस्ट्री, जो मरीज़ बयान कर रहा है उसको नोट करना कि वो उसको जो मसला बयान किया है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि उन्हें अलामात जो बयान कर रहे हैं वो भी नोट कर ली जाए। फिर आप अपनी तशख़ीस लिख लेते हैं। फिर वो उनका एक तरतीब होती थी कि वो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, बाद अज़ ग़िज़ा, दोपहर और रात, इस तरह तरतीब से दवाई और नीचे अपने दस्तखत लाजमी करते थे और कितने दिन की दवाई ये वो भी तहरीर करते यानी वक़्त, मिक़दार खुराक और उम्र वगैरह का सब कुछ है। ये अज्ज़ाए नुस्खा में ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा थी। और हेल्थ केयर कमीशन तो आज बता रहे हैं, उन्होंने हमें उस वक्त 97 से पे ही हमें ये चीज़ें बता दी थी कि ये चीज़ें नुस्खे में लाजमी होनी चाहिए।
باقی تو مریض کی مرض کے اعتبار سے نسخہ ہوتا ہے، مگر یہ جو ظاہر نسخہ کے بنیادی چیزیں وہ یہی ہے کہ اس کا پتہ بھی کہ وہ کہاں سے آیا بندہ، ٹھیک ہے، اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے، اس کی عمر کا پتہ بھی ہو، اس کا جو ہے نا وہ پھر ترتیب سے نسخہ ترتیب دینا، یہ سارا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ طب کو روایتی طب کہا جاتا ہے، متبادل طریقہ علاج کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ یہ پہلی ترجیح نہیں ہے، اور دوسری بات اس کو ٹوٹکا ٹائپ یا کوئی ایسے مطلب اٹکل پچو کے طور پر لیا جاتا ہے عام طور پر، تو کیا اس کو ہم سائنسی طب، سائنسی علم کہیں گے یا یہ کچھ فلسفے کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دنیا میں کوئی طریقہ علاج کسی دوسرے طریقے علاج کا متبادل نہیں ہو سکتا، الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر طریقہ علاج اپنا بنیادی طریقہ علاج ہے، اور دنیا میں بھی ماہرین اب الٹرنیٹیو کی بات کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ ایک تو جس معنوی اعتبار سے الٹرنیٹیو کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایلوپیتھک طریقہ علاج رائج ہے اور پریکٹس کیا جا رہا ہے، تو اب اس کی جگہ پہ جو دوسرا طریقہ علاج پریکٹس کیا جائے گا اس کو متبادل کہتے ہیں۔ یہ معنوی اعتبار سے وہ متبادل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں ایسا نہیں ہے۔ طب یونانی ایک مکمل سائنٹیفک طریقہ علاج ہے، اور کوئی فن ترقی کر ہی نہیں سکتا، زندہ رہ ہی نہیں سکتا اگر اس کی بنیاد صحیح سائنس پر نہ ہو۔ طب یونانی کی حقانیت ہے کہ یہ آج بھی WHO بھی اس کو مان رہا ہے، اور اس پر جو اعتراضات کی جاتے ہیں وہی جو آپ نے آپ کے سوال میں بھی بات آئی کہ وہ یہ اٹکل پچو اور وہ جو ٹوٹکا بازی جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ منسوب کر کے اس سائنٹیفک طریقہ علاج کو دقیانوسی یا تاریخی طریقہ علاج ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یہ ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے، اس کی باقاعدہ ایک فلاسفی ہے، باقاعدہ اصول و قوانین مرتب کیے ہوئے ہیں، بلکہ جدید طریقہ علاج نے سارے قوانین اسی سے اخذ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مکمل بہترین طریقہ علاج ہے، اور آج WHO نے بھی اس کی جو گائیڈ لائن مرتب کی ہیں اس کی روشنی میں اقوام متحدہ کے 80 سے زیادہ ممالک میں یہ جو نیچرل قانون طریقہ علاج ہے یہ فروغ پا رہا ہے، اور اب دنیا کی تحقیقات کا بنیادی موضوع بھی یہی طریقہ علاج کا طے پا چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو متبادل نہیں ہے، صرف معنوی اعتبار سے متبادل کہا جاتا ہے، یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے، اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور اسی نسبت سے اس کو جانا چاہیے۔ یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ کسی ریاست یا حکومت کی عدم سرپرستی کی وجہ سے یہ اوپر نہیں ہے، اور چونکہ وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے یا قابل ہو چکا ہے، رائج تو ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک علیحدہ بحث طلب بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حاوی ہو چکے ہیں اپنے فنانس کی وجہ سے یا اپنی لابیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اچھا، اگلا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سے طبیب دوست، عام پبلک والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا یونانی علاج کی طرف لوٹ رہی ہے، جبکہ وہ نباتاتی علاج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نباتاتی علاج کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں تو صرف نباتات آ جاتی ہیں، ان کا جڑ ہے، پھول ہے، چھال ہے، پتے ہیں، بیج ہے، مغز ہے، تیل ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جبکہ طب یونانی جو آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، ہم نے بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے کہ وہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ تو جو دنیا نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیا اس سے مراد یہی طب یونانی طریقہ علاج ہے یا یہ دو کچھ الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی، ایک اور اچھا سوال ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہربل کوئی طریقہ علاج نہیں ہے۔ ہربس کا استعمال تو جو ایلوپیتھی کی ساری سائنس ہے اس کی بنیاد بھی کہیں نہ کہیں ہرب ہے، ٹھیک ہے، نیچرل میڈیسن ہوتی ہے۔ اچھا، نیچرل میڈیسن کہنا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، ہربل میڈیسن کہنا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے۔ جب ہم کوئی سسٹم آف میڈیسن کی بات کرتے ہیں
تو وہ مکمل ایک سائنس اور ایک فلاسفی ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اس وقت مختلف خطوں میں مختلف روایتی طریقہ علاج وہاں پہ رائج ہیں۔ دیکھیں اگر ہم چین کی بات کریں تو ٹی سی ایم ہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے۔ انڈیا کی بات کریں تو آیورویدک اور یونانی طریقہ علاج ہے۔ جاپان کی بات کریں تو کامپو طریقہ علاج ہے۔ مختلف خطوں میں اپنے اپنے مقامی طریقہ علاج رائج ہے۔ تو اور جو ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ بیسیکلی پھر وہی بات کریں گے کہ ایلوپیتھک ادویات میں جو تالیفی طور پر ادویات تیار کی جاتی ہیں اس کے مابعد اثرات، اس کے نقصان دہ اثرات کی وجہ سے لوگ اب نیچر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، اور یونانی طریقہ علاج جو ہے اس کی تمام تر بنیاد نیچر ہے۔ تو آپ ایز اے ہول یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اب قدرتی طریقہ علاج کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یونانی طریقہ علاج بہترین قدرتی طریقہ علاج ہے۔ اچھا سر، اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے عملی زندگی کے پہلو کی طرف۔ آپ پاکستان میں طبی سیاست میں بھی پوری طرح مشغول ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اس وقت اللہ پاک کے فضل و کرم سے، آپ کے ماں باپ دوستوں کی دعاؤں سے، اور آپ کی یقیناً اس میں محنت کا حصہ بھی شامل ہے، اس وقت کم و بیش وطن عزیز کی 1 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ غیر رجسٹرڈ جو کہ سب کے سب مستند اطباء ہیں، ان کے قومی طبی کونسل کے یعنی نیشنل کونسل فار طب کے صدر ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیسے اس طرف آنا شروع ہوا، آپ پاکستان طبی کانفرنس کا حصہ کب بنے، اور کیسے یہ جدوجہد شروع ہوئی، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی دوا ساز ادارہ جو کہ بین الاقوامی شہرت کا عمل ہے، میری مراد کرشی انڈسٹریز سے ہے، آپ اس کا بھی ایک اہم حصہ ہیں، اس کے شعبہ پبلیکیشن کے چیئرمین ہیں اور سینئر مینیجر کی پوسٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیسے آئے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ طبیہ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد تھوڑا سا ایکسپین ہے جو میں نے دوسری فیلڈ میں کام کیا ہوئے 2 ماہ، مگر یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ پبلیکیشنز کے انچارج ہوتے تھے پروفیسر حکیم اجاز فاروقی صاحب، اور کمپنی سیکرٹری تھے کرشی انڈسٹریز کے جناب میر الدین انصاری صاحب۔ ان سے ایک دوست کے ذریعے ملنا ہوا اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں موقع دیا جائے، تو انہوں نے پبلیکیشنز میں کچھ تعیناتیاں کرنی تھیں، اور شعبہ طب جو ہے یہاں پر کلینکل پریکٹس کا شعبہ وہ اس وقت یہاں پہ جو ترتیب پا رہا تھا، تو مجھے وہاں موقع ملا، سلیکشن ہوئی، اور پھر کرشی انڈسٹریز میں 97 میں نے یہ جوائن کیا۔ میں نے اپنی جو عملی زندگی کا اس آغاز کیا وہ پاکستان طبی کانفرنس لاہور سے آغاز کیا، پھر میں لاہور ڈویژن کا جنرل سیکرٹری بنا، پھر مجھے پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، پھر آج میں پاکستان طبی کانفرنس پنجاب کا صدر ہوں۔ پھر جماعت نے مجھے جب وہ صدر کی باری آئی تو جناب اقبال احمد کرشی صاحب نے اور قیادت نے، ہماری مرکزی قیادت نے مجھے صدر کے لیے نامینیٹ کر دیا، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بطور صدر نیشنل کونسل فار طب خدمات۔ واہ، اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نیشنل کونسل فار طب کے صدر بن چکے۔ نیشنل کونسل فار طب اطباء تو جانتے ہیں، بہت سارے عوام نہیں جانتے، یہ کیا ہے اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں؟ نیشنل کونسل فار طب بیسیکلی جو UAH ایکٹ 1965 ہے، یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ایکٹ، اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد اس ایکٹ کے تحت 2 کونسلیں بنی ہیں، ایک نیشنل کونسل فار طب ہے، ایک نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے۔ ان کے دونوں کونسلوں کے ذمہ 3-4 کام ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو جتنے بھی طبیہ کالجز ہیں یا طبی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے، وہ کالج کے لیے اپلائی کریں اور کونسل میں باقاعدہ پروسیس کے تحت ان کو تسلیم کرنا، منظوری دینا، پھر ان کی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جو طبیہ کالجز ہیں جن میں 4 سال کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے جو امتحانات کا معاملہ کونسل کے زیر تحت ہے، اور پھر یہ جب یہ کوالیفائی ہے ان کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، اداروں کا بنانا، طبی اداروں تعلیمی اداروں کا قیام،
ان کی ایجوکیشن کو مینٹین کرنا، امتحانات لینا اور اس کے بعد رجسٹریشن کرنا، یہ بنیادی کام ہے۔ ایک کام اور ہے، وہ ہے تحقیق، اس کو سپورٹ کرنا، جو طب اور طبی حوالے سے جو تحقیق ہے اس کو سپورٹ کرنا۔ تو پہلے جو 4 کام ہیں وہ تو کونسل انتہائی ذمہ داری کے ساتھ مسلسل کرتے چلی آ رہی ہے۔ تحقیق کا کام پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹفارم اتنا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، اور یہ ایک المیہ رہا۔ تو بنیادی طور پر 4 یا 5 کام بنتے ہیں، وہ کونسل کے کام بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اس میں جو ہے نا وہ ہمیں اس کا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جو طبیب کے معاملات ہیں وہ حکومت تک پہنچانا، تو وہ تھرو کونسل پہنچائے گئے، تو وہ سارے کام الحمدللہ کونسل کے دوران سے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اس میں یہ ذکر کیا کہ طبیہ کالجز کی تعلیم کو مینٹین کرنا، مانیٹر کرنا، ان کو پرمیشن دینا، ریکگنائز کرنا، تو عام طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طبیہ کالجز میں کلاسز نہیں ہوتی، تعلیمی معیار بہت گر چکا ہے، اساتذہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آپ حیثیت صدر نیشنل کونسل فار طب کیا موقع کرتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں اس میں جو المیہ ہے، اصل میں گورنمنٹ کی سطح پر کوئی کالج ہے نہیں، تو گورنمنٹ کا براہ راست جو ہوتا ہے وہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اب پرائیویٹ کالجز ہیں، ہم نے جو ایک تو ریکارڈ کالج نے دینا ہے یا ہماری ٹیم کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات درمیانی کچھ عرصہ ایسا بات کہہ سکتے ہیں، اور اس میں آپ ایک جس طرح گھوسٹ کالج یا گھوسٹ بلڈنگز کہہ سکتے ہیں، اور بہت سارے کالجوں کے بارے میں نے خود سن رکھا تھا کہ ان کی اپنی عمارت ہی کوئی نہیں ہے اور وہ ریکارڈ پہ کالج موجود ہے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، میری پوری کوشش رہی اس عرصے میں جب سے میں کونسل میں آیا ہوں کہ کالجز کے اندر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ان میں سیمینارز ہونے چاہیے، کلاسز ریگولر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج کے دن میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ کالجز میں سرگرمیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ جو ہمیشہ لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ادارے تھے وہ ریوائیو ہو رہے ہیں، اس پہ تعلیم اب ریگولر ہو رہی ہے۔ جو کمیاں تھی ہم نے وہ کوشش کی کہ یونیورسٹیز کے لیول پہ تعلیم کا اجرا ہو۔ الحمدللہ 6 یونیورسٹیاں باقاعدہ ریکگنائز ہو چکی ہیں، 6 یا 7 کا جو انڈر پروسیس ہے، اور بہترین تعلیم ہو رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں مزید پوچھنا چاہیں، کہ ہم نے اس کے سلیبس پر بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ باقاعدہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ IUSM انٹرمیڈیٹ ان یونانی ان آیورویدک سسٹم آف میڈیسن ایک انٹرمیڈیٹ کی ایک الگ رجیم اپروو کروائی ہے، اسکیم آف اسٹڈی اپروو کروائی ہے، اس کے پیپر اب فیڈرل بورڈ لے رہا ہے، طبیہ کالجز فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا، آپ اور میں، جب ہم جتنے بھی ہمارے سینئر ہماری عمر کے لوگ ہیں، جب وہ میٹرک کی بنیاد پر طب میں داخل ہوتے تھے، 4 سال کی تعلیم کے بعد وہ میٹرک ہی کراتے تھے، وہ صرف ایک فاضل طب والجراحت کا ایک ڈپلومہ، اور وہ تعلیمی اعتبار سے ان کو میٹرک ہی کہا جاتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے جو نئے طالب علم اس میں داخل ہو رہے ہیں، جو فیڈرل بورڈ سے طبیہ کالج ایفیلیٹ ہو کر ایگزام دیتے ہیں، ان کو انٹرمیڈیٹ کی الگ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، رجسٹریشن جاری ہو الگ سے، یعنی کہ وہ FTJ کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ بھی ہو گئے، ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں ایگزام سسٹم بہت بہترین ہے، اور اس کی وجہ سے تعلیمی معیار بہتر ہوا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ نئے دور کا آغاز ہے۔ اب جو طبیب پروڈیوس ہوں گے انشاءاللہ، ان میں شفاء الملک بھی پیدا ہوں گے، شہید طب بھی پیدا ہوں گے، اور مسیح الملک حکیم اجمل خان بھی پیدا ہوں گے، بلکہ ان سے بھی بہترین طبیب پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس تعلیم ہی ہے، تربیت ہی ہے جو آپ کے اس پروفیشن کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے الحمدللہ، اور وہ دے رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام طب کے ستارے میں سالار طب پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کے ساتھ ایک اور نشست دیکھی، آپ اس کو یقیناً پسند کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے طب اعظم TV کے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور کئی پہلوؤں پر بات کریں گے۔
اور جو ایسی باتیں جو آپ اور عام عوام جاننا چاہتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ طب طبیب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔